अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मेरी बेटियों, आज मैं आपके सामने सूरा मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किस्सा जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, तो उन आयतों का तर्जुमा और उनके मुतल्लिक़ा कुछ अहादीस, कुछ बातें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से साबित हैं, वो आपके सामने रखूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरे इस बयान में जो कमी कुताही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से मुझे माफ़ करे और इस बयान को मेरे लिए सदका जारिया बनाए, रियाकारी शिरक से बचाए और जो इसमें कमी है, कुताही है, वो मेरी वजह से है और जो इसमें अच्छाई है, बेहतरी है, वो मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब भाइयों को, बहनों को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्होंने अपना एक किरदार पेश किया, बहुत नेक पारसा औरत थी। कुरान मजीद में उनका तज़किरा बल्कि पूरी सूरत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरियम के नाम पे सूरह मरियम कुरान मजीद में रखी है, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर किया गया है और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा ये अमल अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए। तो हज़रत मरियम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयात में, सूरत आल इमरान की इब्तिदाई आयात में ईसाइयों के अक़ीदे की तरदीद की है, नफ़ी की है। ईसाइयों का क्या अक़ीदा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह के बेटे हैं। ये ईसाइयों का अक़ीदा है, मुसलमानों का नहीं। ये ईसाइयों का अक़ीदा है, मुसलमानों का नहीं। अल्लाह ताला की लानत पर से वो ये अक़ीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नाउज़ु बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला की शान इससे जो कुछ वो कहते हैं बुलंद और बाला है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके बंदों में से बंदे हैं, उसके बंदों में से बंदे हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा नहीं है, ना कोई उसका बाप है, ना कोई उसका भाई है। वो अकेला है, वाहद है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके बंदों में से एक बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया। किसने पैदा किया हज़रत ईसा को? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया और इनकी शक्ल व सूरत बनाई। अल्लाहु अकबर। जैसे हमारे नबी की शक्ल व सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, हज़रत यूसुफ़ की शक्ल व सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, हज़रत ईसा की भी शक्ल व सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, हज़रत इब्राहीम की भी शक्ल व सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही सभी को पैदा किया है, सब इंसानों को। वही उनका मालिक है, वही उनका खालिक है, वही उनका राज़िक है। तो मेरे भाइयों, आगे ज़िक्र होता है और अल्लाह ताला ने ही पैदा किया हज़रत ईसा को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इनकी शक्ल व सूरत बनाई। इन्हें बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, इन्हें बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। अल्लाह ताला के हुक्म से ये पैदा हुए। अल्लाह ताला जिसे चाहे बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हर किस्म की ताकत, हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, वो जो चाहे कर सकता है। देखो, वो पत्थरों से पानी निकाल सकता है,
وہ چشموں سے پانی نکال سکتا ہے، وہ سوکھی زمینوں سے پانی نکال سکتا ہے، وہ میٹھا پانی نکال سکتا ہے، وہ زمین سے تیل نکال سکتا ہے، وہ زمین سے زیتون کا تیل نکال سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کو بغیر تھم کے کھلارے ہوئے ہے، اس کی قدرت کی نشانی کے لیے کافی نہیں؟ دیکھیں ہم نے ایک چھوٹا سا لینڈر ڈالنا ہو تو اس کے نیچے 100 دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، پلر لگانے پڑتے ہیں، اندر سریا ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھ لو، اس نے 7 آسمان کھڑے کیے ہوئے ہیں بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے، بغیر سپورٹوں کے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو باپ کے بغیر اور ماں کے بغیر پیدا کیا، اور اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے کچھ آیتوں کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ یعنی اس سے میں دنیا کے کام، اس سے میں گھر کے کام نہیں کرواؤں گی، سو اسے میری طرف سے تو قبول فرما۔ کیا نظر مانی؟ کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، اسے میں دنیا کے کام نہیں کرواؤں گی، اسے میں تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں، اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی۔ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے۔ سبھی وقتوں میں یہی تصور کیا جاتا تھا کہ ایسے کاموں کے لیے لڑکا ٹھیک رہتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں وقف کرنا ہے۔ جو لڑکا قوت سے، طاقت سے کام کر سکتا ہے، اللہ رب العزت یہ تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کا ذہن تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کروں گی۔ تو جب لڑکی ہو گئی تو انہوں نے پریشان ہوئی کہ یہ اب کیا ہو گیا۔ تو لڑکی جنم دی ہے۔ جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اللہ رب العزت نے ہی ظاہر ہے بیٹی دی تھی، اللہ رب العزت ہی اس کا وارث تھا، اور نزل کے لیے لڑکا موضوع تھا، یہ اس کی ماں نے کہا، حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت مریم کی۔ تو جب لڑکی ہو گئی، جنم دی، اور جو کچھ کے ہاں پیدا ہوا اللہ رب العزت کو خوب معلوم تھا، تو نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا، بہتر تھا، لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ اللہ رب العزت سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے، اور میں اس کو، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ میں اس کو، اس بچی کو، اور اس سے جو اولاد ہوگی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو عقیدہ میرے بھائیوں، آج کل کی کوئی عورت ہوتی کہتی میں فلاں دربار والے کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی نظر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو مانا، صحیح طریقے سے مانا، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ خیر قرآن مجید میں کیا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کو پسند آئے پہلے زمانے کے، حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم نبی پیغمبر نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو کتنا شرف دیا کہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ دیکھو مریم کی والدہ کا، کہا کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا۔ اللہ اکبر۔ اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے
تو اس کے پاس کھانا پاتے، یعنی کھانا ابھی خود نہیں دیا، جب کبھی وہ بچی عبادت کر رہی ہے، اللہ توبہ کر رہی ہے اپنے عبادت خانے میں، تو ان کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس کھانا پڑا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتہ خود اللہ رب العزت کھانا بھیجتے فرشتے کے ذریعے، اور فرشتہ آ کر حضرت مریم کو کھانا پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ جنت کا کھانا، بہاریں، نعمتیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، اللہ اکبر، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ میں اس کا کفیل ہوں، کہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، تو پوچھا، فکر کی کہ یہ کھانا یہ تمہارے پاس آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کون لے کر آتا ہے؟ تو وہ بولیں، اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بولیں؟ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ آل عمران صورت میں درج ہے۔ مریم کے والد کا کیا نام تھا؟ عمران۔ حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ عبادت گزار خاتون تھیں، یعنی کہ حضرت مریم کا باپ بھی نیک عمران اور بیوی بھی نیک، حنہ بنت فاقود۔ اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی نیک پارسا عبادت گزار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ خالو لگتے تھے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے نظر مانی کہ اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ کیا نظر مانی؟ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ ان کو پہلے ایام نہیں آتے تھے، یہ نظر جب مانی ان کو ماہانہ ایام آنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پاک ہوئیں تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، مباشرت کی، جس کے نتیجے میں وہ میز سے ہو گئیں۔ ربی انی وضعتھا انثی، ربی انی وضعتھا انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگی؟ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، حالانکہ پیارے نبی کی سنت ہے 7ویں دن نام رکھنا، ختنے کروانا، بچے کی سنتیں کروانا اگر بیٹا ہے، یا جنڈ لگوانا، یا جنڈ اتروانا، یا عقیقہ کرنا 7ویں دن۔ تو اس جو ہے قرآن مجید کی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ان کو، حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو، کیونکہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، اس کو انگلیاں مارتا ہے، جس سے وہ بچہ رونے لگ پڑتا ہے، لیکن سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے،
اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ یہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، جو ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں کیسے گئیں، کیوں گئیں، کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، جن کا نام عمران تھا۔ تو وہ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، قوم کے سردار تھے، وڈیرے تھے، جگیردار تھے۔ مریم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، یعنی باپ سر پہ نہیں تھا تو جو قبیلے والے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے سردار کی بیٹی کی کفالت کا شرف انہیں ملے۔ تو آپس میں انہوں نے قرآن اندازی ڈالی، تو جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام لکھا اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت شروع کی۔ حضرت زکریہ کے پاس اولاد نہیں تھی، یہ آگے ذکر آئے گا۔ حضرت زکریہ کے پاس اولاد نہیں تھی، جب وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، کھانے آتے ہیں، پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میرا موسم تو نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن جب تو مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، بے موسم کھانے کھلا سکتا ہے، تو مجھے پھر بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس اسے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ بہت سے مفسرین نے یہ بیان فرمایا، جب آپ پیدا ہوئی حضرت مریم تو آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف لے گئیں، بیت المقدس کی طرف۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کو ان کے حوالے کر دیا۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی تھی، یعنی دودھ کی مدت، یعنی 2 سال، 2.5 سال، 3 سال جتنی بھی دودھ پینے کی عمر ہے جو گزر گئی تھی، تھوڑا سا باغنے لگ پڑی تھی، تو اس وقت پھر حضرت مریم کی والدہ نے ان کو مسجد کا جو خادم تھا اس کے حوالے کر دیا۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ ظاہر سردار کی بیٹی تھی تو سب کو یہ خواہش تھی کہ میں کروں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ان کے نبی تھے، اور زکریہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ لگتی تھیں، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہی نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہیں، خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریہ اس کی کفیل ہوئے، کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا تھا، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی ہے۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو اللہ رب العزت ہمارے نبی کو بتلا رہے ہیں، جو ہم تمہارے پاس بیچتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے پرچیاں لکھ کر قرعہ ڈالتے ہیں، ان کے ہاں قلم پانی میں ڈالے جاتے تھے یا قلم پھینکے جاتے تھے۔ وہ قلم کا رخ جس طرف ہو جاتا تھا، جس قلم سے لکھا جاتا ہے، تو اس کو مانا جاتا ہے کہ اس کا نکل آیا۔ طریقہ کار کا فرق تھا تھوڑا سا۔ تو قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پاس نہیں تھے اس وقت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قبر والا غیب جانتا ہے، فلاں قبر والا غیب جانتا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس اولادیں ہیں۔ ان کو پکڑ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے، جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، پرچیاں ڈال رہے تھے، جب وہ قلم پھینک رہے تھے، تم ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہیں اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کو جو اللہ رب العزت بتلاتے تھے، جو سکھاتے تھے، وہ ہمارے نبی آگے بیان کرتے تھے، اپنے پاس نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تم ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے اس معاملے پر، جس بحث مباحثے میں کہ اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، وہ کہتا تھا میں نے کرنی ہے، وہ کہتا تھا میں نے کرنی، آپس میں جگڑ رہے تھے، شور ڈال رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا، پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرآن دازی کریں گے، یعنی جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا، یعنی پانی ادھر کو جا رہا ہے، قلم ادھر کو آئے، وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرآن ڈالنا چاہیے، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، تیسری بار قرآن ڈالنی چاہیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ چلے اور حضرت زکریا کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کبھی زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جاتے، وہ دیکھتے کہ آگے رنگ برنگے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھانا پڑا ہوا ہے، انگور پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھتے اللہ اکبر کہ یہ کھانا تمہیں کون دیتا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتی؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، مریم کا عقیدہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قبر والا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تو ہماری سنتا نہیں، قبر والا سنتا ہے۔ اللہ تو ہماری بات نہیں مانتا، قبر والے سے سفارش کرواتے ہیں، قبر والے کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، جا کے وہاں سجدے کرتے ہیں درباروں پہ، مزاروں پہ، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہیں، یہ اللہ کے پاس سے مجھے آتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، عقیدہ دیکھو مریم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہی مجھے رزق کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی مجھے پال رہا ہے، پوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کی عبادت کرتی تھی۔ کن کی عبادت کرتی تھی مریم؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، سوتی تھی۔ اللہ رب العزت کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو مریم اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی بیوی نہیں تھی۔ میرے بھائیو، عیسائیو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی۔ ایک چار دیواری کرتی تھی، چھت ڈالتی تھی، ایک جگہ مقرر کرتی تھی کہ ظاہر عورت ہے، بندوں کا آنا جانا ہے، تو مسجد میں انہوں نے ایک سائیڈ پر کونے میں اس کی عبادت گاہ بنا کر دی تھی، جہاں ان کے سوا کوئی بھی نہیں جاتا تھا، جہاں زکریا کے سوا کوئی بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ مریم کا کفیل تھا۔ اب ہم عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ اللہ اکبر، ایک مثال بن گئی۔ حضرت مریم ماشاءاللہ بہت زبردست عبادت کر رہی، آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں کہ ماشاءاللہ بڑی نیک پارسا بچی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، علاقے میں پبلسٹی ہو گئی، مشہوری ہو گئی، یہاں تک کہ کفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے پھل۔ اللہ اکبر، موسم سرما ہے اور پھل گرمیوں کے، تو گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے، تو آپ پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر،
وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کے پاس سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، مریم کا عقیدہ دیکھو، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ بے اولاد تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم پہلے ان کے حالات بیان کر چکے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خواتین عالم پر سرفرازی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک پاک کر کے اپنی برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ برگزیدہ چن لیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کر لیا ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو تمہارے پاس بیچتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرہ ڈال رہے تھے، مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی تم ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جس کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود منتخب کیا، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں ہی گود میں ہی بڑی عمر کا ہوگا، دونوں حالتوں میں سے یکساں کلام کرے گا، یعنی بچپن کی حالت میں بھی کلام کرے گا، بولے گا، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے چھوا نہیں، یا کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کوئی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اللہ اکبر، تو وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور حضرت عیسیٰ بن اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت باشکل پرندہ بناتا ہوں۔ مٹی کی مورت بناتے تھے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اندھے کو اور کوڑے کو تندرست، یعنی پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دے، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اپنے گھروں میں سے جمع کر کے رکھتے ہو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ یعنی غیب کا بھی علم اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا، غیب کا علم بھی ہے، اور یہ چیزیں یہ ساری اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی تھی، سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات اور نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ وہ سچی ہے۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ نشانیاں ہیں پروردگار کی طرف سے۔ کس کی طرف سے لے کر آیا ہوں؟ پروردگار کی طرف سے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اللہ سے ڈرو اور کہا کس کا مانو؟ نبی کا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا اس نے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سو اسی کی عبادت کرو
یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ آل عمران 42 سے 51 نمبر آیت ہے میرے بھائیو، 42 سے 51 نمبر آیت، یہ پڑھ کر دیکھ لو، اس کا ترجمہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کس نے مجھے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ یہ سب طاقتیں، یہ قوتیں میری اپنی نہیں ہیں، یہ کس نے مجھے عطا کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ کہا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا بنانے والا ہے، یہ سب طاقتیں مجھے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی میرا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں رب ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر۔ کیا کہا؟ کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو پکڑ کر ہی رب کا بیٹا بنا لیا، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ شرک عظیم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عیسائیو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ ایک معجزہ تھا، وہ نبی کا معجزہ تھا تاکہ تم سیدھے رستے پہ چل جاؤ، لیکن تم نے پکڑ کر انہی کو رب بنا لیا۔ اللہ سے ڈر جاؤ عیسائیو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کے تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، بچپن میں باتیں کرے گا، بچپن میں ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، اللہ کی دعوت دے گا، اور ادیڑ عمر میں بھی، یعنی عمر کا بھی ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادیڑ عمر کو پہنچیں گے، اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرح بلائیں گے، اللہ کی عبادت کی طرح بلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بکثرت عبادت اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، تاکہ اس کی عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العزت اعزاز دے رہا ہے اس کی مستحق ہوں، اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو دینی ہیں، اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے حکم آیا، پھر بہت طویل عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے والدین پر رحمت فرمائے۔ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا سارے جہان کی عورتوں میں سے، تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا 4 خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے۔ اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جب کہ آپ کی دوسری بہنیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس میں بہتری ہے، جو اچھائی ہے، وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جو اس میں کمی کوتاہی ہے وہ میرے عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔